आवाज नहीं आ रही, हवा आप बोल रही हैं? जी मैं पढ़ूं? अच्छा अच्छा ठीक। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह ताला अभी एक्चुअली जितने लोग थे वो तमाम अभी नहीं आए हैं, अभी भी 2 लोग रहते हैं, जी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो वो आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ना शुरू कीजिए ट्रांसलेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब मदीन की तरफ मुतवज्जा हुए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। मदीन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और 2 औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखी। देखें, पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोलें कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साई की तरफ हटाया और कहने लगे, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरे तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। इतने में इन 2 औरतों में से एक इनकी तरफ शर्म और हया से चलती हुई आई, कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवर को जो पानी पिलाया है इसकी इजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, अब ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। जी, इस यहाँ बुजुर्ग ने पर कहा, आयत नंबर जो आपने पढ़ी है 24, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये बेहतरीन दुआ है। जब कभी भी अगर आप देखें कि वो मिस्र से चले हैं, मदियन पहुंचे हैं, कितनी भूख का आलम होगा, पीछे ये भी खौफ था कि मेरा कोई ताक़ुब ना कर रहा हो, और भूख भी थी, साजो सामान भी नहीं था, और सिर्फ वो अल्लाह ताला से क्या दुआ करें, सारी उम्मीद अल्लाह ताला की है कि तू जो जो भी मुझ पे नेमत नाजिल कर दे, मैं उसका खैरुन फ़कीर का वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा आपने एक बड़ी प्यारी बात इसके अंदर पढ़ी जो आगे वाली आयत है 25 में, फजाअत हु इहदुहुमा तमशी अलस तिहया। इसमें अगर देखें कहा जा रहा है कि इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्म और हया से चलती हुई आई। आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हया जो है दीन का एक जुज़ है, हिस्सा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें हया नहीं उसका जो दिल चाहे करे। मतलब हया को कितना पसंद किया गया है आप ये देख सकते हैं, और उन इतना प्यारा ये अमल है कि कुरान में भी उसकी वजाहत की गई है। तो हया जो है वो पसंदीदा चीज़ है। और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने मदद की थी, और फिर वो जब नबी एक्चुअली वो जो मदियन में मौजूद थे और जिनकी बेटियां वहाँ पर थीं, जिनकी बकरियों को पानी पिलाया गया था, वो भी नबी की बेटियां थी, और फिर उन्हीं में से उन्होंने शादी कर दी थी। और आगे इंशाल्लाह ताला हम इसके साथ साथ पढ़ते जाते हैं ट्रांसलेशन। जी नाहिद, ये पूछना था, ये 18 आयत में जो वो है कि उनको हजरत मूसा अलैहि सलाम को वो शख्स मिलते हैं, तो ये वही शख्स होता है जिनकी उन्होंने मदद की होती है? इसमें क्या है कि होता यूं सारा। है कि अब जब मदद करते हैं तो आप देखें एक पूरा लश्कर होता है जो उसके लिए गुलाम के तौर पे काम कर रहा होता है। इसी तरह एक बड़ी फौज होती है जो फिरौन के अंडर काम कर रही होती है। अब क्या होता है, ऑन द स्पॉट किसी एक प्लेस पर जब ये वाकया पेश आता है कि वो जो एक जो फिरौन की फौज से बंदा है वो जुल्म कर रहा होता है बनी इसराइल पर, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें रोक रहे होते हैं, और जब वो कत्ल हो जाता है तो तमाम जो दूसरे उनके रफीक होते हैं, दोस्त होते हैं बनी इसराइल के, वो उन्हें अलग जगह पे ले जाते हैं। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें, इतनी देर में फौजी क्योंकि तलाश करने लगते हैं जिन लोगों ने देखा होता है, उनमें से एक शख्स वहां पहुंच जाता है, और और वो उन्हें बुरे अलकाब से पुकार रहा होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, यूं कहें कि दस्त तो गिरेबा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे जो बीच में जो बनी इसराइल के दूसरे लोग होते हैं वो बीच बचाव कराते हैं, और वो कहते हैं
کہ اسے جانے دو. اتنی ہی دیر میں بنی اسرائیل کا دوسرا کوئی شخص دور سے آتا ہے یہ آواز لگاتے ہوئے کہ جتنے بھی سردار ہیں اب فرعون کے ساتھ جو مصر کے، وہ آپ کے لیے اب یہ تدبیریں کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے بندوں میں سے، کیونکہ آپ دیکھیں 2 الگ الگ جماعتیں وہاں پر موجود ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اتنی دیر میں پھر، کیونکہ وہ تو اس بات پر ہی افسودہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کا قتل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا ہے، تو آپ اسے چھوڑ کر فوراً نکل پڑتے ہیں مدین کے لیے. لیکن اگر دیکھا جائے آیت کا تسلسل بھی بتا رہا ہے کہ پہلے سے منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا ہوتا، کیونکہ ایک ناگہانی بات ہو جاتی ہے. وہ تو بیچارے 2 لوگ جو بنی اسرائیل اور جو فرعون کے فوجی ہیں، وہ فرعون کا جو فوجی ہے وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے ظلم سے بچا رہے ہوتے ہیں. اس بیچ بچاؤ میں کیونکہ وہ جاندار ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت توانائی بتائی جاتی ہے انبیاء کرام میں، تو وہ اس صورت میں اس کا قتل ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ان کو وہ شہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ محل میں رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور فوراً یہ تدبیر بھی شروع ہو جاتی ہے اب انہیں قتل کر دیا جائے. اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو بہت سارا وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے محل میں رکھا گیا. کچھ روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف، جیسے قرآن کہتا ہے کہ لوٹا دیا، تو کہا جاتا ہے انہوں نے کہا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس رہتے تھے کہ وہ گاؤں میں رہیں یا جو ایسی جگہ ہے عرب ممالک جہاں پر ہوا اچھی لگے، تو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کو وقتی طور پہ ان کی ماں کے پاس بھیج دیا کہ جب بڑا ہو جائے تو بھیج دینا. لیکن جو فرعون کا محل تھا اس کے اندر ایک اس کا اپنا بھی بیٹا تھا، اور یہ 2 لوگ ایک ساتھ پلے ہیں. جس فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ہے وہ فرعون تھا جو ساتھ ان کے پلا بڑا تھا، جو اس وقت جب حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے، وہ فرعون تو بوڑھا ہو گیا تھا جب تک ان کا مقابلہ ہونا تھا فرعون کے ساتھ. وہ بوڑھا ہو کے بیچارہ وہ تو مر چکا تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا جو مقابلے میں آپ کی ہم عمر تھا، اور آپ دونوں کی پرورش سیم ٹائم پر بھی تھی، آپ نے سیم چیزیں سیکھی تھی، لڑائی جس طرح تیر اندازی ہوگی، گھوڑا سواری ہوگی، تو مقابلہ وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے اندر خیر ہے، اور وہ سم ٹائم اس بات سے ڈرتے بھی تھے. ایک روایت اور بھی ہے، اتھینٹک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن کے ذرائع سے نہیں ملتی، بائبل اور دوسری حکایات میں ملتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، مطلب اتنے ہو گئے کہ ٹوڈلر، تھوڑا بہت بچہ بات کرنے لگتا ہے، تو فرعون کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا. تو ان کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی گئی، جن میں سے ایک تھی کتاب، دوسرا تھا آگ، اور تیسری تھی ڈائمنڈ، دنیا کی بہترین چیزیں جو آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں. تو کہا گیا کہ اس طرح اس کی ہم پہچان کرتے ہیں کہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کہ یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. تو کہا جاتا ہے وہ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور ان کا ہاتھ جو ہے کوئلے مطلب آگ کی طرف کر دیا گیا تاکہ ان کی پہچان نہ ہو اور وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچے اور دین کا کام کریں، اور انہوں نے وہ منہ میں رکھ لیا، اس وجہ سے ان کی منہ میں لکنت تھی. لیکن ہم یہ اتھینٹک ذرائع سے کیونکہ نہیں ملتی تو ہم 100% اس پہ بلیو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ملتا ہے قرآن سے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، جبھی انہوں نے وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہاں جو آپ کا سوال تھا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے جتنے افراد تھے جو ان کے دوست تھے، ان میں سے ایک شخص نے ان کو یہ خبر دی تھی، اور جس کے ساتھ وہ دست و گریباں دوسری بار ہو رہے ہیں وہ عام فوجی تھا جنہوں نے انہیں اچانک پا لیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے فلاں شخص کو قتل کر دیا. اور جب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص دوسری طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آپ کو یہ خبر دی کہ تمام جو قبیلے والے ہیں، تمام سردار یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو بنی اسرائیل نے ان کو سب نے مل کر یہی مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑیں جو دست و گریبان ہو رہے ہیں، اور آپ یہاں سے چلے جائیں. اور پھر وہ وہاں سے مصر سے نکل گئے، وہ مدین گئے، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ جو انہوں نے وہاں پر کس طرح وہ دوسرے نبی سے مل گئے اور وہاں ان کی شادی ہوئی، وہ تمام سلسلہ اس میں بتایا جا رہا ہے. جی آگے پڑھیے. اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں.
اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بےحکم و نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے کہ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہم ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹائی ہی نہ جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک ڈالا۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، روز قیامت مطلب مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل و ہدایت اور رحمت بن کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن میں لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے، اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کرتے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے۔ اچھا، تو کیوں موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پہ در پہ لوگوں کے لیے اپنے کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا یقین ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے
جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات کان پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت جی والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ جی، اس میں دیکھیں پہلی بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ چل رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ مدین چلے جاتے ہیں اور زیادہ تر قیاس اسی پر ہے کہ وہاں پر اس وقت جو نبی موجود تھے وہ حضرت شعیب تھے اور انہی کی وہ بیٹیاں تھیں، اور ان کے درمیان یہ طے پا گیا کہ 8 سال وہ رہیں گے۔ ایک حدیث سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تو پھر حضرت موسیٰ کتنے سال رہے تھے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ انہوں نے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد 2 سال اور وہاں گزارے، مطلب 10 سال۔ اس کے بعد وہ نکلے ہیں، آپ دیکھیں راستے میں ابھی ہم نے آیات میں پڑھا کہ کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب اندھیرا ہے اور میرے بیوی بچوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لے کر آتا ہوں۔ یہاں پر ایک چیز کیا مل رہی ہے ہمارے لیے اصول کے، جب ہسبینڈس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بچوں اور بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اب تو بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہمیں سردی گرمی تو نہیں، البتہ ہمارے جو اے سی چل رہے ہوتے ہیں تو وائف کہتی ہیں سلو کریں، بچے کہتے ہیں تیز کریں، تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے، ٹیمپریچر کے، ان کا کھانے کا خیال رکھا جائے، جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے راستے میں اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھا۔ لیکن جب وہ اس آگ کو پانے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کوہ طور پہ، اور ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا یا لاٹھی تھی اس کو معجزتاً اللہ تعالیٰ نے سانپ بنا دیا، اور ان کا جو ہاتھ تھا اسے کہا ید بیضا، ید مطلب ہاتھ، اور بیضا سفید چمکتا ہوا، کہتے ہیں چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ ان کے معجزے تھے۔ اب وہ آ گئے دوبارہ مصر۔ اب یہاں پر پورا سلسلہ بتانے کے بعد یہ جو آیت نمبر 51 بتائی جا رہی ہے، 52 اور 53 54، ان میں تمام میں ہمارے لیے احکامات ہیں، اس پر اس کو سمجھنا ہے۔ جی آگے بڑھ۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، جی میں 1 منٹ میں کیا آپ کی ہم نے انہیں پڑھتی جائیے جی آپ کے۔ جی کیا ہم نے انہیں امن و امان و حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہیں۔ ہوا کون سی آیت تیرا رب نمبر ہے؟ ہوا آیت نمبر آیت نمبر 59 شروع کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اگر اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اس جی کی رونق ہے، اللہ کے پاس جو ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس کے رہنے والے خود نافرمانی نہ کریں، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں رہی کہ کسی پہ ظلم کیا جائے ذرہ برابر بھی، جب وہاں کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں تب ان کے اوپر عذاب آتے ہیں۔ جی کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کے کچھ یوں ہی منفعت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ نے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، اور ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دست برادری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے اور نیک کام
کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے. ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی کے لیے فرمان روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح, اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو. یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو, بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے. جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. قارون تھا جو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے اسے کہا کہ اترا مت, اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول. اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر, ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے. قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے. کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے, اور گناہ گاروں سے یہ بنی اسرائیل میں قارون تھا جسے کہا جاتا ہے, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں ریچس, اگر آپ ٹاپ 3 بندے دیکھیں تو آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جب آپ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں, تو یہ بنی اسرائیل میں سب سے فرسٹ نمبر پر آتا تھا جو اس وقت کا ریچس مین تھا. کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی دنیا نے, کہا جاتا ہے کئی 100 اونٹ صرف وہ خزانے جو اس نے رکھے ہوتے تھے ان کی چابیاں اٹھاتے تھے, صرف وہ جو پنجیوں کے حوالے سے. اور اس کو کیا گمان تھا کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں یہ میری اپنی محنت سے کمائی گئی ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں اسی کے حوالے سے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی بڑی پیاری, کہ ایک شخص تھا, نارمل 2 لوگوں نے بنائی ہوئی تھی کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں, جو میں چاہوں خرید سکتا ہوں, جو میں چاہوں کھا سکتا ہوں, جہاں میں چاہوں جا سکتا ہوں, جو میں چاہوں کر سکتا ہوں. اور وہ کنٹینیوسلی اس طرح کے more than 10 to 20 words کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اچانک ان کے پاس ایک کال آتی ہے, اور کال آنے کے بعد ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف اب 4 days to 4 weeks رہ گئے ہیں اور آپ کو ٹیومر ہے اور آپ کی اس سے ڈیتھ ہو جائے گی. وہ کہتا ہے میرا پیسہ کچھ کام آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں آئے گا. تو اگر ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر الیکٹریسٹی آ رہی ہے ہم اس کا پے کرتے ہیں, واٹر آتا ہے اس کا پے کرتے ہیں, ہمارے گروسری آ رہی ہے ہم اس کا پے کرتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے پیٹرول پے کرتے ہیں, ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ہم جو ہے اگر دیکھا جائے تو ٹکٹ کے پے کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا اپنی باڈی کی طرف آپ دیکھیں, اگر ہم صرف اپنی آنکھ کو دیکھیں کتنی انرجی جو ہے یہ آنکھ کے اندر موجود ہے جو ہم کسی چیز کو دیکھ پاتے ہیں, یا ہمارے دماغ کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کا اور زبان کا وہ کنیکشن ہونا, ہمارے ہاتھ پیر کا چلنا, دل کا دھڑکنا, یہ تمام چیزیں اس کا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بل لینا شروع کر دے تو شاید ہم تو سب سے بڑے جو ہے غریب انسان بن جائیں. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اور جس کا ہم گمان ہی نہیں کرتے, ذرا آپ سوچیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ لے لے تو کوئی بھی چیز آپ کو اس دنیا میں جینے کے لائق نہیں رہتی. جیسے اگر آپ دیکھیں پاکستان, اگر دنیا کی ہسٹری میں جیسے بہت فیمس مائیکل جیکسن ہے کہ وہ بلیک امریکن سے اس نے کافی سارے جو ہے انجیکشن لگا کے وہ گورے ہوئے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ انجیکشن اور ٹیبلیٹس لیا کرتے تھے, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی جو ٹائمنگ ہے اس کو لمبا کر سکیں, لمبا جی سکیں.
اور کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اگر آپ ان کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں تو وہ گلوز پہنا ہوتا ہے مائیکل جیکسن, اور تاکہ جرمس نہ لگے, اور لوگوں سے بات کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک پوری فوج تھی ڈاکٹرز کی جو ان کی ٹیک کیئر کرتی تھی, لیکن ان دا لاسٹ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ سوائے اسکیلیٹن کے کچھ نہیں بچائے یہ آدمی, کیونکہ کھانے کا اتنا احتیاط اور دوسری چیزوں کا سوائے انجیکشن پہ چلنا. اور آپ دیکھیں 60s کی ایج میں جو ہے جو سالوں سال جینا چاہتا تھا انسان, وہ 60s اور 65 کی ایج میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پتہ چل رہا ہے آپ کتنے بھی امیر ترین ہو, کچھ بھی ہو, تمام چیزیں کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر چیز ہمارے رب کے اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہاں میں پتہ چلا امیر ہونا کوئی ٹھیک ہے, ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں پر اتارتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے. اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں, اس کا استعمال ویسے کیا جائے جیسے کرنے کا حق ہے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں, فار ایگزامپل ایک وہ ذات جسے اللہ نے بے شمار دیا ہے, اب اس کا حساب زیادہ ہے. ایک وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس سے روک لیا ہے, جو بیچارہ پور ہے, اس کے پاس ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا. ایک وہ تھرڈ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دے کے لے لیا ہے. آپ سوچیں اس کے اندر کتنا ڈر اور خوف ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کچھ مائیں ہوتی ہیں جن کے پاس اولاد ہوتی ہی نہیں ہے, وہ صرف ایک اسی چیز کو کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. ایک وہ ہوتی ہیں جن کے پاس موجود ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے, اگر آپ نے نہیں کی تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی, نعمت ہے نا اللہ کی. تیسری وہ ہے جسے دیا اور پھر لے لیا, اس کا دل ہر وقت اس بات پہ تڑپتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی اور لے لی. تو یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہمیں صحت کے طور پہ, اولاد کے طور پہ, ہمارے ارد گرد جتنی نعمتیں ہیں, وہ چاہے شوہر کی صورت میں ہے, ان لاس کی صورت میں ہے, نسب ہمارے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی طرف سے, ان سب پر ہم شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمت سمجھیں اسے, اور نعمت سمجھتے ہوئے شکر گزار رہیں, کبھی بھی ان کی ناشکری نہ کریں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے دی کیونکہ انسان دوسرے انسان کی مال و دولت کو دیکھ کے فیسینیٹ ہوتا ہے. کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزار دل اور زبان مانگنی چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر اللہ کی محبت دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہتر عبادت کرنے والا نیک انسان ہے, وہ آپ طلب کریں, برعکس اس کے کہ دنیا طلب کریں. جی قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے. کہ اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے. گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی. بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجموعے میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے, کاش کہ ہمیں کسی طرح وہ مل جاتا ہے جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. ان لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس, بہت بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے, مطابق سنت عمل کریں. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں. آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی, نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ اللہ یہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشاد ادا کر دیتا ہے اور تنگ بھی. اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. جیسے آخرت کے بھلا آپ نے کبھی ڈیزرٹ گئے ہیں, ہم لوگ سب یو اے ای میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیزرٹ میں آپ پیر ڈالتے ہیں, پیر کافی اندر چلا جاتا ہے جیسے اسنو میں چلا جاتا ہے نا, یا آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں جیسے ایسی مڈ ہو جو آپ کو اندر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, جسے اردو میں دلدل بھی کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے اس کی آپ سوچیں محل, فار ایگزامپل ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں, ہماری ضرورت کی ہر چیز اسی میں موجود ہوتی ہے, وہ چھوٹی ہو یا قیمتی تر ہو. تو اگر وہ امیر تھا تو ہر چیز اس کے محل میں موجود تھی. تو اس سمیت محل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا. جس طرح انسان مرتا ہے تو اس کی قبر کھودی جاتی ہے, گریو بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو تدفین کی جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, زمین کے اندر فوراً ہی, جس طرح آپ دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو چیزیں ہلتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن وہ پورے طریقے سے اندر چلی گئی. جی
آخرت یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑھائی یا فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ تو کبھی سے خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ جی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑنا۔ جی پڑھ لیجیے پوری آیت۔ بجز اس کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی لیے فرمان نروائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی یہاں پر دیکھیں آیت نمبر جو 84 ہے اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اور 85 میں قرآن کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور الحمدللہ ہماری سورہ قصص کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب ہماری انشاءاللہ سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو مکڑی کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بتایا جائے گا کہ بہت سارے گھر ہیں، اور سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو اسی کے بارے میں اس میں ذکر بھی آئے گا، اور تسلسل سے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء اور ہمارے لیے احکامات بتائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھتے ہیں۔ اس کی آیات اگر آپ دیکھیں تو 69 ہے، اور اس کے رکوعات 7 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا وہ انمیوٹ کر دے اور پڑھنا شروع کیجیے۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے ایک گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسے بری تجویز کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک شخص اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کے ان سے دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک کوشش کرے کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تم سب کو لوٹنا میری طرف ہی ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو وصیت کر رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب آپ نے دیکھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ماں باپ کو اف لفظ صرف اف تک یوز نہ کرو۔ اب ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے صرف کہ اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں اور وہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لو، تو پھر آپ نے ان کی فرمانبرداری نہیں کرنی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کر سکتے۔ جی اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں ہے کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ازادہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا
کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہاری گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ اے اپنے بوجھ ڈو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پر درازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باس پرس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر انہوں نے طوفان سے دھر پکڑ کر، اور وہ تھے بھی ظالم، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جی، اس میں آیت نمبر 14 میں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہمیں بتائی گئی ہے 950 سال ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ آپ بڑی پیاری بات ہے، اعبدوا اللہ واتقوا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کے بندو صرف اللہ سے ڈرو۔ آج ڈرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز ہے، تقوی کے حوالے سے ہم کل کہہ رہے تھے کہ بات کریں گے، کہ دیکھیں تقوی یہ ہوتا ہے کیا آپ نے اپنے ارد گرد کوئی آپ کیچڑ دیکھ رہے ہیں یا ایسی خاردار جھاڑیاں جن سے آپ کے جسم کو، کپڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ ایک پتلی سی کوئی اگر راک رکھے ہوتے ہیں اس سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے جو گزر رہے ہوتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اگر آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور اسی سے امید ہونا۔ جیسے اگر ہم حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ عمر اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی کر دے کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ کا اتنا ڈر اور خوف ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی کر دے کہ ایک شخص ہی جنت میں جائے گا، تو وہ بھی میں گمان کروں گا میں ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا پر امید ہوں۔ اپنے عمل بہترین کرنا، ہر برائی سے بچنا اور خیر کی دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا، اور کہا گیا یہی جو ہے ذالکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ علم والے لوگ اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو وہ ہمیں رزق بھی دے گا اور اس پر ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ جی، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر ہی پہنچا دینا ہے۔ یہ کیا آیت آپ انہوں نے نوٹ کر نہیں لیجئے، دیکھا آیت نمبر 18، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ نہیں رسول پر مگر صرف پہنچا دینا۔ یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب دوبارہ جوائن کر لیجئے۔